बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट रेहान अली ख़ान आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर आए रोज़ दर्जनों लोगों को जो है वो अपलोड किया जाता है। कुछ लोगों का ये क्लेम है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हैं, उनके पास तमाम तर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हैं, लेकिन उनको भी अपलोड किया जाता है। लेकिन इन तमाम खबरों की जो है वो तरदीद की है हमारे जो इमिग्रेशन के जो आला हुकाम हैं, डायरेक्टर लाहौर जोन और डीजी एफआईए ने भी इनकी तरदीद की है कि जो जेन्युइन ट्रैवलर हैं, जो लॉफुल ट्रैवलर हैं, उनको अपलोड नहीं किया जा रहा। अब आए रोज जो लोग अपलोड हो रहे हैं, आखिर क्या ऐसी वजूहत हैं क्यों उनको अपलोड किया जाता है? और अगर आपको अपलोड का खदशा है तो उससे आपने किस तरह बचना है? अगर आप वर्क वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, या अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए बिजनेस विजिट के ऊपर जा रहे हैं, तो आपको किस तरह ऑफलोडिंग से बचना है? कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं? और एयरपोर्ट्स के ऊपर आपने इमिग्रेशन के हुकाम को किस तरह डील करना है? ऑफलोडिंग क्यों किया जाता है? ये तमाम चीज़ें भी मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो की जानब चलने से पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे अपने कॉन्टेक्ट के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की जानब। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बंदा ये सोच रहा है कि उसने किसी दूसरे मुल्क के अंदर जॉब के लिए जाना है, या पढ़ाई के लिए जाना है, या वैसे कोई सैर व तफरीह के लिए जाना है, लेकिन आजकल तो ऑफलोडिंग के चर्चे हैं, आजकल तो ऑफलोडिंग की बातें की जा रही हैं। आजकल तो डर लग रहा है कि एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे तो उनको ऑफलोड कर दिया जाएगा और एक जो स्टैंप की सूरत में उनको जो तोहफा मिलेगा वापसी पे, वो ऑफलोडिंग की स्टैंप का होगा। अब कुछ लोगों का ये क्लेम था कि जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, हमें अपलोड कर दिया है, लेकिन इनकी तरदीद की है एफआईए के आला हुकाम ने, और हमने उनकी प्रेस रिलीज भी देखी हैं। डिफरेंट रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर प्रेस रिलीज आती हैं और उनके साथ बाकी जेन्युइन रीज़न लिखकर ये बताया जाता है कि ये बंदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है, ये बंदा किसी और पर्पज़ के लिए जा रहा है, कोई और ऐसी जो वैलिड रीज़न होती है, जो लीगल ग्राउंड उनके पास होता है, तो उस वजह से ही लोगों को अपलोड किया जाता है। अब कुछ लोगों की शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि जी हमारे पास तो सारी चीज़ें मौजूद थी, हमें अपलोड किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो आपको क्यों ऑफलोड किया जाता है? कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको ऑफलोड किया जाता है? याद रखें, नंबर 1, अगर आपके पास जो आपका वीज़ा है वो जाली है, फेक है, फॉइड है, आपको ऑफलोड किया जाएगा। नंबर 2, आपके पास जो होटल की बुकिंग है, अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, होटल की बुकिंग है, वो फेक है, तो ऑफलोड हो जाएंगे। आपके पास जो कहीं विजिट के ऊपर जा रहे हैं, रिटर्न टिकट नहीं है, तो ऑफलोड हो जाएंगे। अगर विजिट पे जा रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर जितनी कैश आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, अगर वो आपके पास मौजूद नहीं है तो भी आपको ऑफलोड कर दिया जाएगा। आपके जो ट्रेवल जो पर्पस है उसके अंदर तजाद है, आपके पास जो वीज़ा मौजूद है, जो चीज़ आपके पास मौजूद है उसके ऊपर कुछ और लिखा हुआ है, आपसे अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का अमला सवाल करता है तो आप उसके जवाब जो हैं वो तसल्ली बख्श नहीं दे पाते, तो भी आपको ऑफलोड किया जाता है। आपके पास जो वीज़ा है वो एक्सपायर्ड है, पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर्ड है, 6 मंथ की वैलिडिटी उसके अंदर नहीं है, तो ऑफलोड हो जाएंगे। वीज़ा की कैटेगरी जो है वो गलत लिखी गई है आपके वीज़ा के ऊपर। अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं और आपकी जो इंटरोगेशन होती है, जो आपसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, आंसर क्वेश्चन किया जाता है, तो आप विजिट वीज़ा के ऊपर जाकर ये जवाब देते हैं कि जी मैंने जाकर वहाँ पर जॉब तलाश करनी है, तो ऑफलोड हो जाएंगे आप। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन आपकी कंप्लीट नहीं है, अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो ऑफलोड हो जाएंगे। अब एक और बात, इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि कई सारे मेरे भाई ये कहते हैं कि कराची से टिकट जो है वो सस्ता मिलता है। कराची से अगर हम ट्रेवल करते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा टिकट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलता है, लेकिन याद रखें कि कराची के अंदर जितने भी जो एजेंट हैं, जितने भी जो एजेंट माफिया है, जितने भी जो फेक और फॉइड और डॉक्यूमेंट्स बनाना, वीजे बनाना, तमाम तर चीजें करना, कराची के अंदर कुछ ऐसा एजेंट माफिया है जो ये सारी चीजें कर रहा है। अगर आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी और सिटी से बिलोंग करते हैं, केपी से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने जो लोकल एयरपोर्ट है उसका इंतखाब करें।
نہ کہ آپ کراچی چلے جائیں وہاں سے آپ ٹریول کریں۔ مانتا ہوں کہ ٹکٹ وہاں سے آپ کو سستا ملے گا، مانتا ہوں کہ وہاں سے آپ کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اگر آپ سستے کے چکر میں اپنے اوپر آف لوڈنگ کا ٹھپا لگوانا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کا ٹکٹ جہاں سے ہو جاتا ہے تھوڑا بہت مہنگا بھی ہے تو برداشت کر لیں، اس خدشے سے کم از کم آپ بچ سکتے ہیں، اس پریشانی سے تو اس مشکل سے تو آپ بچ سکتے ہیں۔ ریزنز کیا تھیں؟ وجوہات کیا تھیں کہ کیوں لوگوں کو آف لوڈ کیا جاتا ہے؟ کیوں آج کل ایئرپورٹس کے اوپر اتنی زیادہ سختی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو جب یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے جب یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ایسے پاکستانی ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ ہے، جن کی اس ہسٹری ہے کرمنل ریکارڈ کی، ایسے لوگوں کو ٹریول نہ کروایا جائے یو اے ای میں، کیونکہ وہ لوگ وہاں جا کر بھی ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو پائے جاتے ہیں، انلیگل طریقے سے وہاں پر چیزیں کی جاتی ہیں، انلیگل ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں، جو کہ یہ حکم دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان سے ٹریول نہ کرنے دیا جائے اور ان کو وہاں پر ہی رکھیں، ان کو یو اے ای نہ بھیجیں۔ اسی کے ساتھ پھر سعودی عربیہ نے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ انٹیمیٹ کیا کہ پاکستان کے کچھ لوگ جو یہاں پر آتے ہیں، جو ایسا ریکارڈ رکھتے ہیں، پھر یہاں پر آ کر یا وہ آئس کا نشہ کرتے ہیں، یا پھر اسی کے ساتھ جو چرس کا نشہ کرتے ہیں، یا پھر یہاں پر آ کر جعلی ڈرائیونگ لائسنس بنواتے ہیں، یا پھر یہاں پر آ کر جعلی جو ہے وہ فوج ڈاکومنٹ تیار کیے جاتے ہیں، مختلف طرح کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، تو اس کے اندر ظاہر ہے وہاں سے بھی ان کو بھی انٹیمیٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اگر اس طرح کی چیزیں یہاں پر آ کر لوگ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان نہ آنے دیا جائے۔ اگر اور کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں پر کئی سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ وہاں جا کر بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک تو جب گورنمنٹ آف پاکستان کو انفارم کیا گیا، اس سے پاکستان کی بھی انسلٹ ہوتی ہے، اور وہ جہاں پر جس ملک کے اندر جاتے ہیں اس ملک کی بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ سے یہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیں۔ جب آپ اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ بناتے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ کے اوپر کوئی ریکارڈ ہے، کنوکٹڈ ہیں، آپ کی کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو آپ ٹریول نہیں کر پاتے پھر۔ تو یہی شرط ہوتی ہے۔ اگر کوئی اسی کے ساتھ کوئی ہیبیچول افینڈر ہیں، ان کے تو obviously ریکارڈ ہوتے ہیں، ان کو سزا ہوتی ہے، سزا جن کو ہوتی ہے تو ان کے کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اوپر آتا ہے، وہ تو بین وہاں پر ہی لگ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ پھر بھی جا کر وہاں انلیگل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو پائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہیومن ٹریفکنگ کا جو معاملہ ہے، کچھ ایسے ایجنٹس ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں جی پشاور سے کراچی آ جاؤ، یہاں سے ٹریول کرو، ٹھیک ہے، آگے کسی ملک میں چلے جاؤ، ملائیشیا چلے جاؤ، کہیں بھی کسی بھی جو گلف کنٹری میں چلے جاؤ، وہاں سے پھر آپ نے ڈنکی لگا کر کسی اور طرف نکل جانا ہے، یورپ چلے جانا ہے۔ اس طرح کی چیزیں کر کے لوگوں کو جو ہے وہ ہیومن ٹریفکنگ کی جاتی ہے۔ جب ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، کئی سارے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو وہاں جا کر یرغمال بنا دیا جاتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں آگے، پھر یا تو وہ آگے ان لوگوں کو جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، یا پھر ان سے جو ہے گھر والوں سے مزید پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، یا پھر کئی ایسے لوگ ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ تو یہ تمام چیزوں کے، ان تمام خطرات سے نمٹنے کے لیے اسی لیے ایئرپورٹس کے اوپر اتنی زیادہ اسٹرکٹنس ہے، اسی لیے اتنی زیادہ سختی ہے، تاکہ ان تمام چیزوں کا سدباب کیا جائے۔ اب اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں، اگر آپ لافل ٹریولر ہیں، اگر آپ جینون ٹریولر ہیں، تو آپ کو شاید کوئی اتنی زیادہ ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ رکھیں، اپنے تمام تر کوائف کمپلیٹ رکھیں، تو آپ کو یہ مسئلے مسائل نہیں ہوں گے۔ جنرلی اگر دیکھا جائے کہ آف لوڈنگ کے مسئلے بہت کم ریئر ہوتے تھے، اگر کوئی ایئر لائن کا اپنا جو ہے وہ فالٹ ہوتا، فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو واپس کیا جاتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ اگر کوئی نارملی جو ایئر لائنز ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ جہاں پر 100 پیسنجر کی گنجائش ہے، وہاں پر وہ 110 110 جو پیسنجر ہیں ان کو ٹکٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو جب فلائٹ ریڈی ہوتی ہے تو وہ وہاں پر پہنچ نہیں سکتے آن دی ٹائم، تو پھر اس کے اندر ان لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے جن کو ایکسٹرا وہاں پر بلایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار اس طرح کی صورتحال بھی ہوتی ہے، پھر ان لوگوں کو ان کی جگہ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے۔ پھر جب سارے پہنچ جاتے ہیں، اگر والنٹیرلی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جی آپ یہاں سے آ جائیں، آپ کو دوسری فلائٹ میں بھیج دیتے ہیں، دوسری فلائٹ اسکیجول کر کے دی جاتی ہے۔ پاکستان ہے، تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا، لیکن اگر یورپین کنٹری کی بات کی جائے، اگر وہاں پر کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ آتا ہے، ایئر لائن کا فالٹ آ جاتا ہے، تو وہ لوگ پھر آپ کو اکوموڈیٹ بھی کرتے ہیں۔ obviously کہ اگر آپ کو آف لوڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو آپ کے ٹکٹ کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں، آپ کو اکوموڈیشن بھی دی جاتی ہے، آپ کو کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ یہ یورپین کنٹری میں، پاکستان کے اندر اس طرح کی سوچ نہ رکھیے گا۔ پاکستان کے اندر آپ سے درخواست کی جا سکتی ہے، ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ جی آپ یہ چیز کریں۔ تو یہ تمام تر باتیں تو ہو گئی ہیں کہ جی آپ کو اپلوڈ کیوں کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مین امپورٹنٹ ریزن ہے، یہ کامن چیزیں جن سے اپلوڈ کیا جاتا تھا، کہ جی اگر آپ نے کوئی مس بیہیو کر دیا، اگر آپ بدتمیزی کر رہے ہیں،
امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مس بہیو کر دیا، ایئر ہوسٹس کے ساتھ مس بہیو کر دیا، جو سٹاف ہے اس کے ساتھ بدتمیزی کر لی، تو یہ تمام تر چیزیں آپ کے لیے ہرڈل کا سبب بنتی ہیں. ان چیزوں سے آپ کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. بہت سارے کیسز رپورٹ ہو چکے پاکستان میں. ایک سابق ڈپٹی کمشنر کی بیٹی نے جب ایک ایئر ہوسٹس کو مکے مارے تھے تو اس کا جو ہے اس وجہ سے اس کو پھر آف لوڈ کرنا مجبوری بن چکی تھی. یا پھر کوئی ایسا بندہ جو ہے وہ انسین بندہ ایئرپورٹ کے اوپر چلا جاتا ہے، مینٹلی اپ سیٹ بندہ ہوتا ہے، وہ پھر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. یہ ایک کامن چیز ہے جو ہر تقریباً ورلڈ وائڈ اوور آل دی ورلڈ یہ چیزیں ایئرپورٹ کے اوپر رہتی ہیں. پھر کسی کا نام ECL کے اندر ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اندر ہے، ان لوگوں کو اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو پروفائلنگ کی جاتی ہے ہمارے ایئرپورٹس کے اوپر، اب جو اسٹرکٹنس ہوئی ہے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جی آپ کے پاس یہ تمام تر چیزیں جعلی یا مشکوک ہیں، ویزا مشکوک ہے، ٹھیک ہے، ہوٹل کی بکنگ نہیں ہے، اسی کے ساتھ آپ کی جو فائنینشیل اسٹیٹس جو آپ کے پاس کیش ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ کے جو سفر کے جو ڈاکومنٹس ہیں، سفری دستاویزات ہیں، ان کے اندر کنفلکٹ ہے، تضاد ہے. پھر اسی کے ساتھ ایجنٹس کے ذریعے غلط پروسیس آپ کرواتے ہیں، ایکسپائرڈ ویزا آپ رکھتے ہیں، ویزا کی کیٹیگری غلط رکھتے ہیں، کاغذات مکمل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ تمام تر چیزیں، ہوٹل بکنگز آپ کے پاس نہیں ہیں، اور یہ چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو obviously آپ کو اپلوڈ کیا جائے گا. ECL کے اندر آپ کا نام ہے، آپ کا ریکارڈ بن چکا ہے، کرمنل ہسٹری آپ کی آ رہی ہے، تو آپ کو اپلوڈ obviously کیا جائے گا. تو اب ان تمام چیزوں کو آپ کو علم تو ہو چکا ہے کہ بھئی یہ مسئلے مسائل ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. یہ چیزیں اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، آپ کے دستاویزات کمپلیٹ نہیں ہیں، آپ کو اپلوڈ کیا جائے گا. یاد رکھیں ہمیشہ سرٹیفائڈ ٹریول ایجنسیز کا انتخاب کریں، سرٹیفائڈ ٹریول ایجنٹس کا انتخاب کریں. ایک جو پروسیس آپ کرواتے ہیں وہ تسلی بخش لوگوں کا انتخاب کریں. آپ سستے کے چکر میں جعلی ویزا ایجنٹس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، جعلی لوگوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، پھر فالٹ ڈاکومنٹیشن تیار ہوتی ہیں، غلط ٹیمپرڈ ویزا آپ کے لیے تیار ہوتا ہے، یا پھر بعض اوقات آپ باہر بھی چلے جاتے ہیں نا تو وہاں بھی آگے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، اپنا گھر والوں سے بھی دور جاتے ہیں، پھر وہاں جا کر ایسی پریشانیوں اور مسئلے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ وہاں ہی ٹھیک تھے، نہ ہی آتے یہاں پر. تو جب بھی جائیں سرٹیفائڈ جو ویریفائی کر کے جائیں، جو تسلی بخش کام کروا کے جائیں، اپنی تمام تر لیگل طریقے سے جائیں، نہ کہ انلیگل چیزیں جو ہیں وہ کرتے جائیں. اب آپ کی جب پروفائلنگ کا مرحلہ آ گیا، ٹھیک ہے، ایئرپورٹ کے اوپر آپ چلے گئے، یاد رکھیں آپ کیا کیا چیزیں اپنے پاس رکھنی ہیں. اپنے ڈاکومنٹس آپ مکمل رکھیں، کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن رکھیں. ہوٹل بکنگ ہے جس کے اندر ایئر ٹکٹ ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، ایئر لائن کے ٹکٹس آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے. اگر آپ نے وزٹ کے اوپر جا رہے ہیں، ریٹرن ٹکٹ بھی اپنے پاس رکھیں. اقامہ یا ویزا جو ہے وہ ویریفائی کریں، اس کو ویریفائڈ رکھیں، اس کے اندر ٹیمپر نہ ہو، ایکسپائرڈ نہ ہو. یہ تمام چیزیں بھی اپنے پاس رکھیں. انٹر ایگزٹ کی جو ہے وہ سٹیمپس آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ہونی چاہیے. پاسپورٹ آپ کا ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے، 6 مہینہ اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے. 6 مہینے سے زیادہ اگر ہے تو آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو سکتا ہے. 6 مہینہ کم از کم اس کی ویلیڈیٹی رہنی چاہیے. آپ کے پاس جتنے بھی جو ہے سفری جو ڈاکومنٹس ہیں نا وہ کمپلیٹ رکھیں. اپنے بچوں کے آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہیں، بچوں کے کاغذات ہیں، ایک پوری فائل بنا لیں. پوری فائل کے اندر تمام تر ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ رکھیں. جس ڈیسٹینیشن کے اوپر جا رہے ہیں، جس کنٹری میں جا رہے ہیں، جس سٹی میں آگے جا رہے ہیں، آپ کو ڈیسٹینیشن معلوم ہونی چاہیے. وزٹ کے اوپر جا رہے ہیں، ہوٹل بکنگ ہونی چاہیے، ہوٹل کا ایڈریس ہونا چاہیے، ہوٹل کا کانٹیکٹ نمبر ہونا چاہیے. یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہیے. اس طرح کئی لوگ فیک بکنگ بنا کے دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ہرڈل کریٹ کرے گی. سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب دیکھیں آپ نے ٹریول کرنا ہے نا، اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں، USA جا رہے ہیں، تو یہاں سے آپ اگر شلوار قمیض میں جاتے ہیں، اوپر ایک بڑی سی وہ پگڑی پہن کے چلے جاتے ہیں، یا پھر اوپر شالیں ڈال لیتے ہیں گلے میں، یا پھر بڑی بڑی کھلی جو شلواریں ٹرینڈ ہے وہ پہنتے ہیں، اور عجیب کی ڈریسنگ کر کے جب آپ جاتے ہیں نا ایئرپورٹ کے اوپر، تو کئی ساری چیزیں آپ کو مشکوک بنا دیتی ہیں. دیکھیں جس ملک میں جا رہے ہیں نا اس کے جو انوائرنمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھیں. آپ اگر جہاں پر آپ کی جو ٹریول ہے وہ 20 آورس کا ہے، 28 آور 30 آور کا ہے، آپ جی 3 PS میں جا کر بیٹھ جائیں گے تو وہ بھی کافی زیادہ مسئلے مسائل اوور ہو جاتا ہے. پھر دیکھیں جب ایئرپورٹ کے اوپر جا رہے ہیں نا، تو جہاں پر آپ نے ٹریول کرنا، آپ کی لانگ ڈیسٹینیشن ہے، تو کمفرٹیبل ڈریس آپ پہن کے جائیں، مناسب لباس آپ پہن کے جائیں. پھر وہاں پر جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں کا کلچر بھی آپ دیکھ لیں، وہاں کا کس طرح کا کلچر ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں. اگر ہم اس طرح کی چیزیں کریں گے، اپنے آپ کو خود مشکوک بنائیں گے، تو پھر obviously کہ یہ چیزیں ڈل فیس ہمیں کرنا پڑیں گی. ایئرپورٹ کے اوپر جو عملہ ہے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. جو امیگریشن سٹاف ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہاں جا رہے ہیں بھائی، کیوں جا رہے ہیں، کس ملک میں جا رہے ہیں، کس پرپز کے لیے جا رہے ہیں. آپ سے آنسر کوسچن ہوگا، کیونکہ جب کوئی نیا بندہ ایئرپورٹ کے اوپر جاتا ہے obviously وہ کنفیوزڈ ہو جائے گا.
ان کے آنسر جو پراپر ہے وہ نہیں دے پائے گا، جو کوشچن کیا جاتا ہے ایون دین کے نام بتانا بھی اس کے اندر بھی ان کی زبان لڑکھڑا جائے گی۔ دیکھیں آپ کوئی اگر غلط کام کرنے جا رہے ہیں تو obviously آپ مشکوک ہو جائیں گے۔ جب جس بندے کے دل میں چور ہوتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ جینوئن ٹریولر ہیں، بہت ہی کانفیڈنٹ رہیں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ رکھیں، کانفیڈنس کے ساتھ ان کو آنسر کریں، جو سوال وہ پوچھ رہے ہیں وہی بتائیں، اردو سمپل اردو لینگویج میں آپ ان سے بات کریں، نہ کہ آپ انگلش جانے وہاں پر ٹوٹی پھوٹی انگلش بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ اوور ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لوگ آگے کھڑے ہیں نا وہ سرپھرے ٹائپ بھی ہوتے ہیں بیچ میں۔ اگر آپ اوور ایکٹنگ کریں گے آپ کو جائز کام بھی وہاں پر روک دیا جاتا ہے، تو یہ غلطی ہوتی ہے۔ تھوڑا سا ریکویسٹ کر کے جہاں پر بنتی ہے تھوڑی سی آجزی اختیار کر لیں، آف لوڈ ہونا ہے تو پھر آپ کریں، ان کا جو ہے ان کے ساتھ بدماشی پہ اتر آئیں، ساری چیزیں کریں، لیکن جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے اپنا نقصان کریں گے۔ اب آپ بدماشی بھی کرتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، باتیں سنا کے آ جائیں گے، آپ کا اپنا نقصان ہوگا، آپ کو ان کو مار پیٹ تو نہیں سکتے، ان کا جو ہے سر تو نہیں پھٹا سکتے نا آپ وہاں پر، ظاہر یہی چیزیں کر کے آپ پھر اپنے آپ کے اوپر دبا لگا کے واپس آ جائیں گے۔ تھوڑا سا پولائٹلی اچھے طریقے سے اچھے اخلاق سے بات کریں گے تو obviously آپ کی شاید کوئی بات سن بھی لے۔ اگر آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں تو آپ ان کو بتائیں کہ جی آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں، آپ ہم واپس آ جائیں گے، میں واپس آؤں گا جی فلاں ڈیٹ کو واپسی ہے، یہ وہ وجوہات پوچھتے ہیں، تھوڑا سا ان کے ساتھ اپنا جو پاکستان کی جو ہمدردی ہے محبت ہے وہ بھی شو کریں گے، جی یہاں پر میرے بال بچے ہیں، فیملی ہے پیچھے، میں جا رہا ہوں جی اتنے دن کے وزٹ پہ، تو میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ پھر ایک اور سوال کئی جگہ پوچھا جاتا ہے کہ جی ہاں جی کدھر جا رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے جی بس جی یہاں سے تو میں جا رہا ہوں دبئی، وہاں جا کے انشاءاللہ کوئی نوکری شوکری تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، دیکھتے ہیں، بجٹ والے اکثر یہ بات کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی نہ کریں، آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے، آپ کو آف لوڈ کیا جائے گا۔ ایک وہی پوائنٹ جو میں نے کہا تھا کہ اپنے ایئرپورٹ سے ٹریول کریں، اپنے اوپر ریڈ فلیگ نہ لگائیں، یہ سمجھیں کہ ریڈ جو اشارہ چلتا ہے نا آپ کے اوپر، یہ وہ آپ کو ملے گا، پھر آپ سے سوال بھی ہوگا، آپ سے پوچھا بھی جائے گا، پھر تھوڑا سا مشکوک ہو جائیں گے۔ اگر آپ کنٹینیوسلی ٹریول کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ہر کنٹری کے اندر آپ کا آنا جانا ہے، سم ٹائم آپ پاسپورٹ نیا بنوا لیتے ہیں، آپ کے پرانے پاسپورٹ کے اوپر ہسٹری تھی اس کو اپنے پاس رکھیں، اس کی فوٹو کاپیز کریں، تمام ایک فائل بنا لیں اپنے پاس، ایک تمام ریکارڈ رکھ لیں اپنے پاس، تاکہ آپ کو مسئلہ یا ہرڈل کریٹ آپ کے لیے نہ ہو۔ اسی کے ساتھ جو ایک ریکوائرمنٹ آئی تھی سافٹ سکل سرٹیفکیٹ کی، ایئرپورٹ کے اوپر ضرورت نہیں ہے، ورک ویزا والے جو ہیں یاد رکھیں جو چیز آپ کے ویزا کے اوپر لکھی ہوئی ہے نا، جو کیٹیگری لکھی ہوئی ہے آپ وہی ڈیفائن کریں، جو آپ سے پوچھا جا رہا ہے آپ وہی بتائیں، جتنا آپ سے پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی آنسر کریں، اوور ایکٹنگ نہ کریں، اوور رپلائی نہ دیں، جو کہ آپ کو ایک سوال کے اوپر اگر آپ ایک بات خود سے کریں گے نا اس کے آگے دوسرا سوال نکل آئے گا۔ جتنا پوچھتے ہیں شارٹلی سمپل سی زبان میں، اردو زبان میں ان کو بتا دیں، سادہ اور آسان الفاظ میں کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہاں جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اگر جینوئن ٹریولر ہیں، رائٹ ٹریولر ہیں، لافل ٹریولر ہیں، تو آپ کو کوئی بھی ادارہ نہیں روک سکتا، کوئی بھی آپ کے لیے ہرڈل نہیں کریٹ کر سکتا۔ اگر آپ کو روکا جاتا ہے، آپ وہاں کے جہاں سے امیگریشن ڈپارٹمنٹ آپ کو روک رہا ہے وہاں کے سپروائزر سے ڈسکس کریں، اس سے ملیں۔ اگر آپ کو پھر بھی وہاں سے آف لوڈ کر دیا جاتا ہے تو ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر کے اندر جو ڈائریکٹر امیگریشن ہے اس کے پاس لے کے چلے جائیں کہ آپ کے پاس سب کچھ پورا ہے پھر بھی ہمیں آف لوڈ کیا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں یاد رکھیں، اگر کہیں سے بھی نہیں ہو رہی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جنرل ٹریولر ہیں، آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو پھر ایک لائر کا انتخاب کریں، بیفور ہائی کورٹ آپ ریٹ پٹیشن میں جائیں، اپنے تمام تر جو دستاویزات ہیں ساتھ لگا کر کورٹ کے پاس چلے جائیں اور کورٹ سے پھر آپ دسترسی لے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہو سکتا ہے آپ کے کام آ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی یہاں سے نالج ملا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو کوئی لیگل اسسٹنس چاہیے تو میرے ساتھ میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی کوئری ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی بتائیے گا۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔